I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ डॉक्टर फरासत मौजूद हैं और आज हम इनसे बातचीत करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास मेरे अपने असातिज़ा में से जिनको मैंने फॉलो करने की कोशिश करी है और उम्मीद करता हूं कि अगर मैं थोड़ा सा भी अच्छा एक उस्ताद बन सकूं तो वो मैं इन्हीं से सीखा है मैंने जो कुछ भी है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी बैठक में आने का। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक बड़ी इनफॉर्मल सी गुफ्तगू होगी। हम बात करेंगे अपनी और उस वक्त की जब हम एनईडी में थे और वो वक्त जो हमने एनईडी के बाद गुजारा। यकीन तौर पे आपके कई शागिर्द पूरी दुनिया के अंदर हैं और वो चाहेंगे आपसे को देखना भी और वो चाहेंगे आपसे बात करना भी। तो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपके पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट कि आप आए हमारी महफिल के अंदर। कहने के तो ये है कि जो आपके मुतालिक, आपके और आपकी बेगम नाहिद के मुतालिक जितनी मुझे मुख्तसर सी मालूमात है उसमें मैं मतलब ये ना कि एडमिरेशन है मेरे लिए, मेरे पास आप दोनों के लिए। और ये भी बड़ा अल्लाह का करम है कि आप ये साथ में एक्नॉलेज भी कर रहे हैं। हालांकि वो थोड़े अरसे के लिए होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं तो बहुत सारे कोर्सेज अटेंड करते हैं और बहुत सारे टीचर से भी उनका वास्ता पड़ता है। उसमें एक शख्स को यानी मुझे आपने याद रखा है एज ए प्रोफेसर टू हैव दिस कन्वर्सेशन डन। और आपकी पूरी प्लानिंग जो है इस मामले में उसको मैं अपने एडमायर करने की नज़र से देखता हूँ और साथ में मेरी दुआ भी है कि इसमें आपको भरपूर कामयाबी हो इस एक्टिविटी में जो आप कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले कहा था कि हम ये बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए आजकल के दौर में कि आने वाली नस्लों के लिए हमारे पास अब जो देने के लिए ये चीजें रह गई हैं वो विजडम है। और अगर हमने आप जैसे लोगों से वो विजडम हासिल नहीं करी और वो देखने की कोशिश नहीं करी कि हम आइंदा जिंदगी के अंदर किस तरीके से हम चीजों को लेके आगे जा सकते हैं। और बहुत सी गलतियां मुझसे हुई हैं और हर इंसान से होती हैं। तो क्या कर सकते हैं हम उन गलतियों को? तो अब तो गुजर गई, हमसे तो गुजर गई, लेकिन कोशिश करें कि आइंदा वाले हमारी सबक सीख लें, यही कह सकते हैं। तो डॉक्टर साहब कुछ बताएंगे अपने बारे में कि आपने स्कूलिंग्स वगैरह कहाँ से स्टार्ट करी? कराची में या कहीं और से स्टार्ट? आपने कराची में ही आपकी पैदाइश हुई थी? As in, matter of record, I must bring that up कि 1943 में मेरी पैदाइश हुई और वो थी ग्वालियर स्टेट इंडिया में। लेकिन एक खुशकिस्मती की बात ये थी कि मेरे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स दोनों इतने ज़्यादा एंथुजियास्टिक थे। दोनों से मतलब ये कि all of them were so enthusiastic and so confident about formation of Pakistan and enthusiastic about it कि वो जिन्ना साहब का जो सिटी मशहूर था कराची, बस उन्होंने प्लान कर लिया था कि कराची बस जितनी जल्दी हो सके पहुंचना है। तो आपको ये बताऊं मैं कि they were successful in coming to Karachi and became Pakistan। वो 14th अगस्त के अराउंड we were there in Karachi। वाओ। और फिर उसके बाद कुछ ऐसा इत्तेफाक भी हुआ कि कराची ही मेरा सारी तरबियत और एजुकेशन का मोस्टली स्पीकिंग वो सिटी बन गया। जब हम ये जो नेटवर्क का प्रॉब्लम आने के साथ साथ नाहिद भी आ गई हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर।
تو ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ 14 اگست کو آپ کی فیملی کراچی پہنچ چکے تھے. پہنچ چکے تھے جی ہاں, یعنی رفلی اراؤنڈ 8th of August we were there. Yeah. تو 1947 میں and I know about close to 4-year-old child. تو ہمارے پیرنٹس اور گرینڈ پیرنٹس دونوں وہاں ایکٹیو تھے, یعنی دونوں کلاسز والے ایکٹیو تھے وہاں اپنے ورکس میں اور کمیونٹی سروسز میں اس میں. تو بس یہ کہ ان کا ایمبیشن یہ بنا کہ ہم قائد اعظم کے شہر جلدی سے پہنچ جائیں. جنا صاحب, اور اللہ کے فضل سے پہنچ گئے. اچھا, ایک اتفاق یہ بھی ہوا تھا کہ میری والدہ کی کچھ تعلق تھا ان سے, بھوپال کی جو تھی, ہاں نواب بھوپال, اور ان کی جو بیگم تھی ان سے تھوڑا بہت سلسلہ چل رہا تھا تعلق. تو انہوں نے اپنے کانٹیکٹس میں کراچی میں ایک کانٹیکٹ میری والدہ کو ایسا دلوا دیا تھا کہ وہ لوگ پھر ہماری مطلب یہ نا کہ گائیڈنس کے لیے بھی اویلیبل تھے وہاں کراچی میں. اور اس کے بعد روٹینلی یہی ہوا کہ پہلے میرے بھائی نے 6th گریڈ میں جوائن کیا, وہاں ماڈل اسکول کے نام سے تھا پاکستان چوک پہ. اور پھر مجھے ذرا ٹائم لگا. میں جب 1953 میں جا کے ہم لوگ پھر جس جگہ تھے پاکستان چوک کے اراؤنڈ جہاں پہلے رہتے تھے, وہاں سے پھر ایک بہار کالونی جو اسٹیبلش کی تھی, شاید وہ بھی جناح صاحب نے کی تھی اور لوگوں سے مل کے, تو وہاں پھر ہم لوگ چلے گئے تھے. اور وہاں کے اسکول سے میں نے 7th گریڈ سے شروع کیا تھا. دیٹ واز ان 1955. تو اس طرح یہ ہوا. آج کل دیکھتا ہوں, بلکہ کل بھی کچھ لوگوں سے بات چیت ہو رہی تھی, تو اس بڑے عجیب سا لگتا ہے کہ ہماری جنریشن کو وہ جو مائگریشن تھی جو اتنا امپورٹنٹ ہماری لائف کا اور ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا ایک ہسٹری ہے, اس کو ہم نے آلموسٹ بھلا دیا ہے. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ وہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اس کو بھلا دیا ہے, اور وہ کچھ اللہ کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہوا بھی ہے کہ ہم وہاں نسبتاً آسانی سے پہنچ. حالانکہ وہاں پھر جو ہنگامے وغیرہ ہوئے تھے وہ ہمارے دیکھنے میں آ گئے تھے, کیونکہ ہمیں وہ جو لوکل گائیڈنس مل گئی تھی نا, اس نے کافی آسانیاں بنا دی تھیں. کہ تقریباً یہ بھی ہوا تھا کہ پہلے کوئی ایک فلیٹ بھی ہمیں مل گیا جہاں ہم نے رہنا شروع کر دیا, اور اسی زمانے میں 1947 میں. تو نیوز میں تو ہم کافی وہ دیکھ رہے تھے کہ بڑی ہیجانی کیفیت ہے اور بہت لوگ پریشان ہیں اور یہ سب ہیں. تو وہ قربانیاں ان کی ہمیں یقیناً ایکنالج کرنا چاہیے, اور اس میں ویو ہمارا یہی رہنا بھی چاہیے کہ جن لوگوں نے اس زمانے میں وہ جو قربانیاں دی تھیں اور اس کو حاصل کرنے میں ملک پاکستان کو, وہ یقیناً قابل قدر بھی ہیں, اور وہ ہمارے لیے موٹیویشن بنتی رہیں کہ ہم اچھی ایجوکیشن حاصل کریں. اور شاید میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اگر ہم انڈیا میں رہ رہے ہوتے, یعنی ہماری فیملی, تو شاید وہ میرا ایمبیشن نہیں ہوتا ایجوکیشن کا جو پاکستان میں آنے کے بعد بنا تھا. اور اتنا آگے چلا میری اپنی ذات کے حساب سے اگر میں کہوں کہ اللہ کا فضل یہ بھی ہوا کہ ایک تو یہ کہ ہمارے پیرنٹس کی اور گرینڈ پیرنٹس کی ہیلپ بھی رہی. اچھا, تو ایک بات یہ بھی ہوئی کہ میرے گرینڈ پیرنٹس نے جو پہلا کام کیا تھا وہ ایک فیض عام اسکول کے نام سے وہاں اسٹارٹ کر لیا. اس میں بلڈنگ میں جس میں ہمیں فلیٹ ملا تھا نا, تو اسی فلیٹ میں ایک گرینڈ فادر اور گرینڈ مدر دونوں نے مل کے, نانا اور نانی نے مل کے ایک اسکول فورن تقریباً شروع کر دیا تھا. یعنی
پریلیمنری ایجوکیشن دینے کے لیے بھی اور قرآن کی ایجوکیشن دینے کے لیے. اور اتفاق یہ تھا کہ وہاں کی آبادی میں کچھ مشہور تھے کہ دہلی کے پہلے کے آئے ہوئے جو لوگ مشہور تھے وہ پھر اپنے بچوں کو یہاں خوب پڑھانے کے لیے بھی لانے لگے تھے, تو وہ بھی اسٹیبلش ہو گیا تھا. تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہماری فیملی کے لیے پرٹیکولرلی چیزیں نسبتاً آسان رہیں, اور پھر بھی ایک موٹیویشن ضرور رہا آگے بڑھنے کا. اور اسکول میں اتفاق یہ ہوا, اسکول ایجوکیشن میں میرے ساتھ, کہ جو بھی کلاس میں اٹینڈ کرتا تھا اس میں اللہ کے فضل سے میری فرسٹ پوزیشن آیا کرتی تھی. تو وہ ایک بڑی عجیب چیز عجیب بات تو نہیں ہے, ہمیں عجیب نہیں لگ سکتی. وہ ایسی چل پڑی کہ پھر وہ 8th گریڈ کے بعد ذرا یہ ہوا تھا کہ ایک اور اسٹوڈنٹ میرے کمپٹیشن میں آ گیا تھا کہ اس کی فرسٹ میری سیکنڈ اس طرح ہونے لگا تھا. لیکن پھر اتفاق یہ ہوا کہ وہاں 10th گریڈ کا وہ میٹرک جو ہوتا تھا بورڈ سے ہوتا تھا, تو اس 10th گریڈ میں اتفاق پھر یہ ہوا کہ میری فرسٹ پوزیشن اس لحاظ سے تھی کہ پورے بورڈ میں اگر میں اس کو مائنیوٹلی دیکھتا تو میری 11th پوزیشن بنتی تھی. ماشاءاللہ. We were about 11,000 students in that, if I remember correctly. تو اس میں جب اخبار میں وہ دیکھا نا تو یہ ہوا کہ میری پوزیشن پھر اس میں ایسا لگا کہ میری 11th پوزیشن ہے اس میں. تو موٹیویشن جو تھا نا میرے ساتھ, اور جو اولڈر لوگ ہوتے ہیں, ایلڈرز جو ہوتے ہیں, وہ انکریج بھی کرتے رہتے ہیں, تو وہ اللہ کے فضل سے چلتا رہا. تو اس نے مطلب نا کہ اتنا آسان کیا چیزوں کو, یا مجھے اتنا موٹیویٹڈ رکھا کہ یہ ساری چیزیں انٹرمیڈیٹ اور یہ پھر بیچلر آف انجینئرنگ, یہ سب اللہ کے فضل سے خوب ہوتا رہا. آپ نے بھی کیا پھر میٹرک کے بعد آپ ڈی جے میں گئے اور ڈی جے سے NAD؟ اچھا, ہاں, یہ بڑا نارمل راؤٹ تھا. بڑے بھائی کے ساتھ یہ ہوا, وہ ڈی جے میں گئے, اور لیکن میرے ساتھ پھر یہ ہوا تھا کہ میرے والدین اس زمانے میں میرے ابا کو بہت زیادہ جو مس کرتے تھے نا کہ کوئی ذرا بڑا مطلب ہمارا لاٹ ہو, زمین ذرا زیادہ, اس میں کچھ اچھی چیزیں مطلب یہ نا کہ زمین پہ اگا بھی سکیں, کچھ ہاں پالتو جانور رکھ سکیں, اور ساتھ میں وہ کنسرن بھی تھا کہ میری ایجوکیشن بھی اچھی ہوتی رہے. تو وہ پھر تھوڑے عرصے کے لیے ہم موو ہوئے تھے حیدرآباد اس میں سلسلے. لیکن حیدرآباد میں اتفاق سے پھر گورنمنٹ کالج حیدرآباد میں مجھے فرسٹ ایئر سائنس میں ایڈمیشن مل گیا تھا. تو وہ ایک طرح سے ہمارے لیے کنسولیشن یوں بنا تھا کہ اس زمانے میں جو سیٹنگ وغیرہ کا ارینجمنٹ ہوتا تھا NAD کالج میں, اس میں ایسا لگتا تھا کہ شاید حیدرآباد کے کالج سے کرنے سے آپ کو سیٹ آسانی سے مل جائے گی. لیکن پھر اتفاق یہ ہوا کہ حیدرآباد کے کالج سے پھر ہم کسی وجہ سے واپس آنا پڑا. تو پھر جو ہمیں کالج ملا کراچی میں, وہ اتنا اچھا, اس کا مطلب یہ نا کہ اتنا خوش نام نہیں تھا, یعنی ٹپیکل ڈی جے یا آدم جی بھی بن گیا تھا اس وقت تک. تو وہ ملنے کے بجائے پھر ہمیں کمپرومائز یہ کرنا پڑا کہ سید رضا علی کالج میں ایڈمیشن لیا میں نے, کیونکہ وہ بذات خود کالج کی اتنی اچھی ریپوٹیشن تھی نہیں. معلوم تھا کہ یہ اسٹوڈنٹ انہیں اچھا مل گیا ہے, وہ ٹیچرز کی توجہ جو تھی نا وہ ذرا زیادہ مل گئی اس میں. تو اس میں اللہ کے فضل سے یہ ہوا کہ مجھے اگر اچھا صحیح یاد ہے تو کیونکہ وہ بذات خود کالج کی اتنی اچھی ریپوٹیشن تھی نہیں, معلوم تھا کہ یہ اسٹوڈنٹ انہیں اچھا مل گیا ہے, وہ ٹیچرز کی توجہ جو تھی نا وہ ذرا زیادہ مل گئی اس میں. تو اس میں اللہ کے فضل سے یہ ہوا کہ مجھے اگر اچھا صحیح یاد ہے تو انٹرمیڈیٹ میں بہت ہی کم لوگ وہ کرتے تھے فرسٹ ڈویژن میں پاس.
تو وہ بورڈ سے ہی ہوتا تھا انٹرمیڈیٹ کا ایگزام، لیکن ذرا بہت ٹف سمجھا جاتا تھا. تو اس میں پھر یہی بات ہوئی کہ ہم 17 اسٹوڈنٹس نے خالی فرسٹ ڈویژن حاصل. واو. وہ اس 17 میں بھی شامل ہو گیا تھا. تو وہ پھر ریزن بن گیا NED کالج میں آنے کا. اچھا اس وقت یہ تھا کہ زیادہ لوگ سجیسٹ ہی کرتے تھے کہ تم سول انجینئرنگ میں جاؤ کیونکہ جاب آسانی سے ملتے ہیں. لیکن پتہ نہیں کیوں میری ایک تو میتھمیٹکس کی ذرا زیادہ وہ تھی لگن ایسی، اور دوسرے یہ کہ میکینیکل انجینئرنگ کچھ اتنی اچھی لگتی تھی کہ وہ پھر سول کے بجائے میکینیکل انجینئرنگ میں گیا. اور میکینیکل انجینئرنگ میں آگے چل کے یہ ہوا کہ پہلے NED کالج میں میکینیکل اینڈ الیکٹریکل کمبائنڈ ڈگری ملا کرتی تھی. وہ 3.5 سال میں ہوتی تھی. لیکن یہ بھی میرے ساتھ ایک حسن اتفاق کہہ لیجئے کہ میرے ساتھ ہی یہ ہوا کہ پھر 4 سال کا پروگرام کر دیا انہوں نے بجائے 3.5 سال کے. اور اس 4 سال کے پروگرام میں وہ پھر الگ الگ کر دیے، سول، میکینیکل اینڈ الیکٹریکل. اور اس میں پھر اچھا اس وقت جو ٹوٹل اسٹوڈنٹس تھے اس وقت جب میں نے ایڈمیشن لیا تھا تو وہ ہوں گے کوئی 150 یا ایسے، ہے نا. تو اس میں پھر زیادہ سول میں رہے اور تھوڑے تھوڑے الیکٹریکل اور میکینیکل میں بٹ گئے. کیا ہوا کہ اس میں جب BE میرا پورا ہوا تو I became known as gold medalist in BE mechanical. تو وہ بس اللہ کا کام تھا. تو یہ مطلب یہ چیزیں کچھ ایسی رہیں کہ ایک تو سپورٹ، اور دوسری جو مجھے یہ بھی کہنا چاہیے کہ بزرگوں کی دعائیں اور کولیگس کے ساتھ میرا ہمیشہ وہ ایک پلیزنٹ انٹریکشن رہتا تھا. تو وہ چیزیں بھی ہیلپ کرتی ہیں. تو وہ اس میں یعنی اس زمانے میں اگر مجھے صحیح یاد ہے تو شاید ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی ہی وہ گریجویشن کرا رہے تھے. تو ان سے میں نے وہ گولڈ میڈل بھی ریسیو کیا تھا اپنے BE میکینیکل میں. کون سا سال تھا یہ؟ تھا 1965. جی ہاں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کزن ہے ہمارے ناہید کے، بختیار سعید جو سیمنس میں ہوا کرتے تھے، وہ 61 کے ہیں گریجویٹ، گولڈ میڈلسٹ. وہ بھی گولڈ میڈلسٹ ہے. بہت عمدہ. تو یہ بڑی خوشحالی ہے، بڑی شرمندگی ہوتی ہے ہم اتنے بڑے بڑے گولڈ میڈلسٹ کے درمیان نان گولڈ میڈلسٹ بیٹھے ہوئے. مگر آپ جب اپنی بات کر رہے ہیں تو میں یعنی نا کہ یہ اس کو ذرا سے بھی شک اور شبہ سے نہیں دیکھیے گا کہ میں کوئی زیادہ مکھن لگانے کے چکر میں ہوں. تو آپ کی باتیں دونوں کی مجھے معلوم ہوئی، آپ دونوں کی، آپ کی اور آپ کی بیگم کی، کہ جس طرح سے کہ آپ نے کنسرن مینٹین کیا ہے نا دوسرے اسٹوڈنٹس کو ہیلپ کرنے کا، وہ بہت ہی ریئر ہے. کیونکہ پھر آپ نے یہ بتایا نا کہ بھائی ایک تو یہ کہ اس طرح بھائی شروع کر دیا کہ کچھ لوگوں کو اسکالرشپس مل جائیں یہ ہوں، لیکن یہ نا کہ پھر آپ کنسرن رہیں کہ وہ فائدہ اس کا کیسے اٹھا رہے ہیں، اور یہ نا کہ یو ریمین کنسرنڈ اباؤٹ دیئر پروگریس اور اس پہ اٹینشن دیتے رہے. تو یہ ایک بڑی جینوئن یعنی ہے نا کہ جینوئننیس کا ریفلیکشن ہے کہ جینوئنلی یو آر انٹرسٹڈ in promoting education and promoting quality and so on. So I do have admiration for that. یہ بتائیں سر، آپ نے اپنے جو ایک سوال ایک بڑا ایک ہوتا ہے ہمارے کو، جیسے ہم نے آپ کو دیکھا اور ہم نے آپ سے پڑھا، یقینی طور پہ آپ کے پاس بھی ایسے ٹیچرز ہوں گے جنہوں نے آپ کو انسپائر کیا ہوگا، جنہوں نے، اس لیے کہ ایک اچھا استاد تو وہی ہوتا ہے جو کہ نہ صرف اچھا پڑھاتا ہو بلکہ اچھا مینٹر ہو، ایڈوائزر ہو، گائیڈر ہو. تو یہ جو گائیڈنس جو ہم کو ملتی ہے اور ایک دم سے ہمارے اندر ایک وہ کہتے ہیں نا ایک دل میں بھی ایک اور دماغ میں بھی ایک بتی روشن ہو جاتی ہے ایک دم سے، اور کہتے ہیں کچھ کرنا ہے، مجھے اس طرح بننا ہے.
آپ کے پاس کوئی ایسا مومنٹ آیا تھا آپ کی جب آپ پڑھ رہے تھے، یا چاہے وہ سیکنڈری اسکول ہو یا پھر کالج ہو یا یونیورسٹی ہو؟ تھینک یو. مطلب یہ مستقل رہا، کیونکہ اگر میں اپنے 7th گریڈ سے بھی سوچوں تو یقیناً مطلب یہ نا کہ ایک نہ ایک ٹیچر ایسا ضرور ہوتا تھا کہ جن کی یعنی نا کہ ایک تو یہ کہ وہ مجھ سے پھر کلوز بھی ہو جاتے تھے کہ میرے پر اٹینشن دینے میں، لیکن دوسرے یہ کہ ان کو بھی میں اس انداز سے ہی دیکھنے لگا تھا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتنے اچھے ہیں اور کتنی کوالٹی ہے ان میں، یہ سب باتیں تو وہ دیکھنے میں آتا تھا. اگر اب NED کے ٹیچر کی میں یاد دلاؤں تو اس میں ڈاکٹر محمد ابراہیم کے نام سے تھے. جی جی جی. ہاں، ڈاکٹر محمد ابراہیم کا سلسلہ یہ تھا کہ ان کی اپنی ایمبیشنز، اپنی کوالٹی آف ایجوکیشن، یہ سب بہت اچھے، اپنی انڈرسٹینڈنگ کا لیول بہت اچھا، اور انہوں نے مطلب یہ نا کہ اس میکینیکل پروگرام کو انہوں نے ترقی دی تھی ڈاکٹر محمد ابراہیم نے. لیکن محمد ابراہیم کی پرسنالٹی کے ساتھ ایک بڑی انٹرسٹنگ پرابلم یہ تھی کہ وہ بہت جلد یعنی نا کہ ایک طرح سے ان کی اسٹائل میں وہ سختی آ جاتی تھی. ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی اسٹوڈنٹس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، سختی سے نہیں، تو وہ ریپوٹیشن ان کی بن گئی تھی. یہ کہ جو ان کی قابلیت تھی اس نے یقیناً ہیلپ کی، اور اس قابلیت کو اور ان کی اس سختی کو ہم لوگوں نے پھر یعنی میکینیکل میں بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ یہ بھی کچھ اللہ کی دین کہوں گا میں کہ کولیگس کے ساتھ میں بہت ہیلپ فل رہتا تھا. کچھ کولیگس ایسے بھی تھے، کچھ یعنی کلاس میٹس کہ جو مجھے بھی بہت خوب ہیلپ کرتے تھے. اور جب میں اس طرح کی بات کر رہا ہوں تو میں یاد کروں کہ پیر کاظمی صاحب تھے، ان کی بس یہ رہتی تھی کہ whenever I need to ask questions in calculus and so on, he is always there and very kindly he was there. تو اس طرح کے لوگ بھی رہے ہیں یعنی amongst students, amongst teachers. جو بہت زیادہ امپریس کرتے تھے پڑھائی میں وہ تھے ڈاکٹر قدوائی، جو کہ میتھمیٹکس کے ٹیچر تھے ماشاء اللہ. I beg your pardon, شاید انہوں نے ڈاکٹریٹ نہیں کیا تھا. پروفیسر قدوائی کہتے تھے ہم ان کو، معروف قدوائی. تو وہ بھی بہت اچھے تھے، وہ پڑھانے میں بہت ہی زیادہ دلچسپی لیتے تھے. تو جن اپنی کلاس میٹ کا میں ذکر کر رہا ہوں، علی نذیر کاظمی یہ کہا کرتے تھے کہ میں بہت زیادہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ مسٹر معروف قدوائی کی کلاس کو مس نہ کروں. تو اس طرح کے ٹیچرز بھی یقیناً رہے. تو وہ موٹیویشنز یس ملتے رہے ہمیں ٹیچرز کی طرف سے. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوا کہ ہمیں خود احساس ہوتا تھا کہ یار اس کے بجائے ایسے ٹیچ کرتے تو اور اچھا ہوتا. مطلب اس طرح کے بھی کچھ ٹیچرز تھے. تو وہ بھی یعنی نا کہ انہرنٹلی وہ بھی ایک موٹیویشن بن رہا تھا میرے لیے. تو اس میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں نے اپنا BE کر لیا اور یہ اللہ کے فضل سے فرسٹ پوزیشن بھی آ گئی، تو اس کے بعد کچھ عرصے تو میں نے فلپس الیکٹریکل انڈسٹریز میں کام کیا تھا، لیکن پھر میں NED میں ہی آ گیا پڑھانے کے لیے. جب NED میں پڑھانے کے لیے آیا تو اب فرسٹ لیکچر کے لیے ذرا یہ ہوتا تھا نا کہ بھائی فرسٹ لیکچر میں اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ آپ کو تنگ کر سکتے ہیں. لیکن ایک سلسلہ یہ تھا کہ بھائی ایک تو یہ کہ بھائی فرسٹ پوزیشن ہولڈر ہے، یہ پڑھانے آ رہا ہے تو شاید کچھ ٹھیک ٹھاک ہی ہوگا. دوسرے میں نے کیونکہ اس وقت فریش میرا تو مجھے معلوم تھا کہ کون سے ٹاپکس جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو زیادہ پریشان کرتے ہیں. تو میں نے اپنے فرسٹ لیکچر کے لیے اپنی کلاس میں ان ٹاپکس کو چوز کر کے ان کے لیے، اور اس میں اتفاق سے مجھے ایک اچھا وہ بھی تھا انڈرسٹینڈنگ. تو اس کو جس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ میں نے ایکسپلین کیا تو وہ اس میں آپ کو یقین دلاؤں میں کہ وہ پوری فرسٹ کلاس جو تھی نا وہ بڑی خاموشی سے بہت عمدہ طریقے سے اس نے
وہ اس کو اٹینڈ کیا, اور وہ بعد میں پھر ظاہر ہے کہ پھر ہماری آپس کی ریلیشن شپ بھی اچھی بن گئی ایز اے اسٹوڈنٹ ٹیچر. تو وہ پھر سلسلہ چلتا رہا اللہ کی فضل سے. تو یہ باتیں نہیں. تو یقیناً ٹیچرس نے بہت بڑی ہیلپ کی ہے ہماری, اور ٹیچرس بہت سارے ایسے تھے میرے بھی جو میرے لیے مشعل راہ بھی بنے اللہ کی وجہ سے. یہ جب آپ این ای ڈی میں آئے اور آپ نے این ای ڈی, یعنی کہ اس کا مطلب ہے 1966 کے قریب آپ نے جوائن کری ہوگی این ای ڈی, تو ایز اے ٹیچر جب آپ وہاں پہ تھے اور اس کے بعد پھر آپ ہائر اسٹڈیز کے لیے گئے پھر. جی. تو کیا ماسٹر ساتھ کیا, پی ایچ ڈی ساتھ کیا تھا, یا الگ الگ کر کے آئے دونوں کو؟ اس میں بھی کچھ اتفاق یہ بھی ہوا کہ ایک ٹیچر ہمارے تھے ضیاء الاسلام صدیقی کے نام سے. ان کی بھی یعنی نا کہ ان کا پڑھانا اتنا زیادہ مشہور نہیں تھا, بلکہ لیکن ان کی کرم فرمائی جو تھی وہ سمجھ لیجیے کہ زیادہ مشہور تھی. اچھا. تو نے جب مجھے ان چیزوں کے ساتھ دیکھا نا, اپنی اچھی کوالیفیکیشن یہ وہ, تو اتفاق سے ان کے کانٹیکٹ میں ایک اور ٹیچر تھے جنہوں نے ان سے کہا ہوا تھا کہ کوئی اچھا اسٹوڈنٹ ہو تو بتانا. تو اس میں یہ ہوا تھا کہ یونیورسٹی آف ونڈزر میں, ونڈزر اونٹیریو کینیڈا, وہاں پر ایک ٹیچر تھے, شاید ان کا نام مجھے جلدی یاد آ جائے, رؤف صاحب, عبد الرؤف. تو وہ ان کو ضرورت تھی ماسٹرز پروگرام کے لیے. تو انہوں نے ضیاء الاسلام صدیقی نے ان کو بتایا, تو ان کی طرف سے مجھے آفر اس کا مل گیا, ٹیچنگ اسسٹنٹ شپ کا اور ریسرچ اسسٹنٹ شپ کا. اور اس نے پھر میری ہیلپ کی. ادھر وہ پیرنٹس بھی میرے بہت زیادہ ہیلپ فل تھے, مجھے اسپانسر کرنے میں کہنا چاہیے میرے ٹریول کو اور اس کو. تو میرے ابا میں خاص طور سے یہ بات تھی کہ وہ ایجوکیشن میں بہت ہی زیادہ انٹرسٹ لیتے تھے. تو وہ بھی ایک وہ میرے لیے بہت اچھا بنتا تھا. تو اس لحاظ سے تو میرا ایک اسٹارٹ جو تھا نا وہ نسبتاً آسان ہو گیا تھا. حالانکہ اس کے لیے میں نے وہ جو ضابطے کی چیزیں ہوتی ہیں, گریجویٹ ریکارڈ ایگزامینیشن, ٹوفل ایگزام, اور یہ چیزیں بھی کی تھیں. اب گریجویٹ ریکارڈ ایگزامینیشن کی جب بات ہو رہی ہے تو یوں سمجھ لیجیے کہ جب میں نے بی ای کیا تھا تب تو مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ بھائی گریجویٹ ریکارڈ ایگزامینیشن کیا ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی بی ای کیا تھا تو وہ آپس میں جو ہم لوگ مل کے اسٹڈیز وغیرہ کیا کرتے تھے نا, تو ہم لوگوں میں آپس میں مشہور ہو گیا تھا کہ ایک ہمارے ساتھ کا الیکٹریکل کا اسٹوڈنٹ عثمان اس کا نام تھا. تو اس کا مشہور ہوا تھا کہ اس نے جب گریجویٹ ریکارڈ ایگزامینیشن دیا تو اس میں اس کے یہ جو پہلے وہ کوانٹیٹیو اور کوالیٹیٹیو یہ الگ الگ ہوتے تھے, 98 پرسنٹائل آتا تھا. 98 ہے نا کہ یو آر امنگسٹ دا ٹاپ 2%. اچھا, میرا وہ ایمبیشن نہیں بنا تھا کہ میں بھی 98 پرسنٹائل لاؤں, لیکن یہ کہ میں میتھ میں انٹرسٹ لیتا تھا میں, اور مجھے اب انداز نہیں تھا کہ کیا میری اتنی اچھی پرفارمنس ہو جائے گی یا نہیں. لیکن جب وہ پرفارمنس دی میں نے اپنی گریجویٹ ریکارڈ ایگزامینیشن کی تو پتہ چلا کہ وہ 99% آ گیا. واو, ماشاءاللہ. آؤٹ آف ایکسپیکٹیشن, وہ بڑی عجیب چیز ہوئی. تو وہ چیزیں بھی مطلب ہیلپ کر گئیں. ادھر تو یہ نا کہ ایک میرے وہی ٹیچر کی ریکمنڈیشن اور ایک یہ, تو اس طرح کی باتیں جو تھیں وہ بھی کچھ ہیلپ کرتی رہیں. یہ بات جب میں آپ سے کر رہا ہوں تو اس کو تھوڑا سا اور آگے چلے ضرور. تو میسٹرز تو وہاں سے میں نے کر لیا, اللہ کے فضل سے آرام سے ہو گیا. میسٹرز میں جو میری تھیسس تھی وہ بھی اچھی بن گئی خوب, اور پروفیسر بھی خوش تھے. اب ایمبیشن یہ بنا کہ اب کسی اور اچھی یونیورسٹی میں اور ٹرائی کریں. تو جانس ہاپکنس پروفیسر نے کال کیا کہ
हम तुम्हें फेलोशिप दे रहे हैं यहाँ, और अगर तुमने कोई और एडमिशन एक्सपेक्ट कर लिया है तो तुम्हारे पास टाइम है कि तुम उनको मना भी कर सकते हो। ये बात हुई तो मैंने अपने प्रोफेसर से कहा, उनका नाम था टकर के नाम से थे वो, TUCKER। तो अच्छा, तो ये प्रोफेसर अब चेंज हो गए थे, वो रऊफ साहब के बजाय प्रोफेसर बन गए थे ये करने तक पूरा, यानी ना कि MS कंप्लीट करने तक। तो वो प्रोफेसर टकर मुझसे कहते, ओह यू गॉट एट जॉन्स हॉपकिंस। उनका वो जो एक्सक्लेमेशन था वो बड़ा उम्दा था देखने के लिए, क्योंकि जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में जरा छोटी यूनिवर्सिटी वाले जाते में थोड़ा सा हेजिटेट भी करते थे, लेकिन ये कि वो खुश हुए बहुत। और उस वक्त इत्तेफाक से एक डिसीजन भी मुझे लेना पड़ा कि उस वक्त ये हुआ था कि मेरा यूनाइटेड स्टेट्स का उस जमाने में इमिग्रेशन बड़ा आसान हो रहा था क्योंकि ये वॉर चल रही थी, तो मुझे इमिग्रेशन अप्रूव हो गया था यूनाइटेड स्टेट्स कनाडा से। लेकिन जब ये जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का एडमिशन मिला, जब ये कैफियत देखी मैंने कि भाई ये तो फेलोशिप भी है, सब कुछ है, तो जाके डिस्कस किया वहाँ फोरम से, ऑफिस से। तो उन लोगों ने कहा कि आपको वो अपना इमिग्रेशन की अप्रूवल को गिव अप करना होगा। तो बहुत ज्यादा कुछ सोचने साचने के बाद मैंने फिर उसको गिव अप ही कर दिया। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time.